born Pakistani, I think it's highly unlikely that I'm ever going to go to Pakistan ever again. And I will definitely be thinking 10 times before taking my children. Is anyone else feeling like that? Because I think मैंने आजकल ना बहुत पाकिस्तानी न्यूज़ देख ली है and पाकिस्तान में हो क्या रहा है? Every day there's some horrible, horrific crime being committed against children, women, even families, just men. Like, you can be shot at for no reason at all. You can have acid thrown on your face. You can be, abducted, raped, killed, even if you're a kid. And nothing comes of it. I just fear that if I was to ever go, well, I just don't think I would go, actually, because I couldn't risk the kids, because if anything happened, there's no concept of safety, and there seems to be no concept of justice. It just seems lawless. And I'm not a hater. I love Pakistan. The last time I went was about 7-8 years ago. Just never had the need to go since then, because my immediate family all live in the UK and in America. But I've always wanted to go see the scenic areas in Pakistan, and I just feel like it's just not worth the risk. I don't know, I just feel like I've been coming across too many Pakistani articles recently, and it's just scared me. عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, یہ آپ نے ان خاتون کی جو بات سنی, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے آف کورس, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس ملک پاکستان میں بھی 24-25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں, اور کیسے رہ رہے ہیں بس جو گزر رہی ہے ان پہ وہ وہی جانتے ہیں, جس قسم کی جو سچویشن ہے. کیونکہ مختلف دنیا کے شہروں میں مختلف یا کنٹریز میں مختلف کائنڈ آف کرائسس ہوتے ہیں. کسی جگہ ٹیررزم ہوتا ہے, کسی جگہ کرائم بہت ہوتا ہے, کسی جگہ سوشل نگیٹیوٹی بہت ہوتی ہے. ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کہیں اکانومی کمزور ہوتی ہے, کہیں نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوتی. یہاں پہ سب کچھ نہیں ہے. سیوک فیسلٹیز سب سے بڑی پرابلم ہے ہر آدمی کی زندگی کی. میرے جتنے بھی کنیکشن میں لوگ ہیں, آپ یقین مانیں 2 سے 3 گھنٹہ گیس آتی ہے پورے 24 گھنٹے میں. فکس کیے ہوئے ہیں کہ ان ٹائم میں گیس آئے گی. آپ یقین مانیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا LPG سلنڈر ہوتا ہے, چلو آپ کا سلنڈر خالی ہو گیا, آپ نیا لے آئے. یہاں تو لائنوں میں ہے, تو یہاں تو LPG والا سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ حال ہے. یہی الیکٹریسٹی کا حال ہے, یہی پانی کا حال ہے. مطلب یہ تو سیوک فیسلٹیز, پھر کرائم, پھر بھانت کے لوگ. جیسے کراچی کی بات کریں تو ہر کمیونٹی کے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں. بسندی ہیں, مہاجر ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, کشمیری ہیں, گلگتی ہیں, بلتی ہیں. ہر کمیونٹی اور پوری ان کی آبادیاں ہیں. تو ایسے میں لائف کی جو کوالٹی ہے, لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے پاکستان کا, وہ حد سے زیادہ خراب ہے. عزیز دوستوں, باقی آتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی طرف. In Pakistan occupied Kashmir, the Pakistani security forces have fired on peaceful demonstrators standing for human rights and for the rights to food and proper security in their area. More than 30 people were killed and more than 200 injured, including British nationals. So what action has the Secretary of State taken to actually call in the Pakistani High Commissioner and say not only this is unacceptable, what action is being taken to protect innocent bystanders? Mr. Speaker, we are concerned about developments in Pakistan-administered Kashmir, and including, as he has outlined, the loss of life and of both security personnel and civilians. We recognise this is an internal matter for the authorities. However, he will know that we have changed our travel advice on the 6th of June to advise against all but essential travel to the AJK region of Pakistan-administered Kashmir due to the ongoing situation. He will also know we continue to closely monitor the situation, including the impact on British nationals, engaging with the government of Pakistan as appropriate.
تو یہ آپ نے دیکھا باب بلیکمن برٹش ممبر آف پارلیمنٹ کنزرویٹو پارٹی کے، انہوں نے پی او جے کے میں جو حالات ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ وہ بتا رہے تھے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یو کے میں کشمیری بہت زیادہ ہیں اور اسی حساب سے ان کے ایم پی بھی ہیں. اور جب لاسٹ الیکشن کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے تو پاکستان نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پرو پاکستان کشمیری ایم پی اتنے سارے جیت کے آئے ہیں. ہر پارٹی سے تھے، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی تھے، لیکن حالات کا رخ ایسا ہو گیا کہ پی او جے کے حالات دیکھ کے یہ سارے کشمیری اب پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح یہ عمران حسین ایم پی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ حاصل کر لی اور کافی مطلب آل پارٹی کشمیر گروپ ہے، ایسا ہی کچھ ہے، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کے یہ چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے واپس ڈیمانڈ کی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، کمیونیکیشنز کو بحال کیا جائے، فوڈ اور میڈیکل سپلائز کو آنے جانے دیا جائے، پیسفل ٹیبل ٹاک شروع کی جائیں، کشمیری ہیومن رائٹس فرسٹ. تو عزیز دوستوں، واقعی کشمیر کے حساب سے چیزیں بہت بری چل رہی ہیں. اور پروٹیسٹ کا یہ حال ہے کہ اب 15 جولائی کا انہوں نے ایک بہت بڑا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 15 جولائی کو یہ لوگ بہت کچھ کرنے والے ہیں. کشمیر کے پروٹیسٹ کو ایک چھوٹا سا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا معاملہ سمجھ کے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی پارٹی کا معاملہ ہے، اس کے لیڈر کو گرفتار کریں گے تو بس ختم. لیکن ایسا نہیں ہے. آل پارٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، وہ روایتی 80 سال سے پرو پاکستان جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، ایون ایم کیو ایم بھی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہاں پہ 2-3 سیٹیں جیتی تھیں. ایک بار تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر سلیم بٹ، وہ ایم کیو ایم کا ایم پی تھا، کراچی سے جیتا تھا، کراچی میں جو کشمیر کی 2 سیٹیں اس پہ. تو یہ ہے کہ کشمیر کی ان روایتی پولیٹیکل پارٹیز جو پرو پاکستان اور پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وچ از اے نان پولیٹیکل اینٹیٹی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا جو، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ عوام کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں، جیسے کہ فوڈ، سیوک فیسلٹیز جیسے کہ الیکٹریسٹی، گیس، پانی وغیرہ ہے، اور چیزوں کے حوالے سے ڈیمانڈ شروع ہوئی تھیں. انفراسٹرکچر کے اوپر پھر بات ہوئی، پھر چیزیں بڑھتی گئیں، اور کرنے کو کشمیر میں اتنا کچھ ہے. فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اگر کشمیریوں کے لیے کچھ بہتری چاہتی ہے تو ان کو کم از کم کشمیر میں کچھ ڈیولپمنٹ ورک، کچھ چیزیں تو کرنی چاہیے نا، لیکن وہاں پہ یہ سب کچھ ہے نہیں. عزیز دوستوں، جس طرح سے کرنٹ پاکستانی گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے چیزوں کے، جیسے کشمیر کا معاملہ ہے، پیورلی اس گورنمنٹ کی نااہلی کا نتیجہ ہے. بات چیت سے یہ لوگ کشمیر کو سیٹل کر سکتے تھے، لیکن آنیسٹ بات چیت سے، یہ نہیں ہے کہ جھوٹے وعدے کیے جیسے لاسٹ ایئر کیے گئے تھے جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی سے اور پھر پورے نہیں کیے. کچھ کانکریٹ چیزیں کرنی چاہیے. اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے چیزیں کتنی خراب چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف تو اپنی اسپیچ میں، اور عاصم منیر ڈی جی آئی ایس پی آر نے، یہ سب نے اپنی اسپیچز میں کام ایکسیپٹ کیا ہے کہ 42 سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے 3 حملوں میں، اور جواب میں اب ہم آپریشن کر رہے ہیں، اب ہم نے اتنے مار دیے اتنے مار دیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ان باتوں سے. تو عزیز دوستوں، دوسری طرف بلوچستان میں آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو سزا دے رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دنیا آپ کے ان چیزوں سے پریشان ہے. یورپین پارلیمنٹ میں ایک موشن پیش ہوا پاکستان کے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ اور پشتون لیڈر
مہرنگ بلوچ, علی وزیر اور حنیف پشتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہیومن رائٹس سچویشن اگر بہتر نہیں ہوتی تو پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس واپس لے لیا جائے گا, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ فکر یہ ہے کہ اگر پھر کوئی ہو گیا سو کالڈ ٹیررسٹ انسیڈنٹ انڈیا کے اندر, تو پھر انڈیا کو کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے سندور از آن پاز, رکا ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. تو پھر وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ اگر انڈیا نے اب پھر کچھ کیا, اچھا, تو فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ ایسکلیٹ کر دیں گے. اگر ایسکلیٹ کرتے ہیں جی, تو پھر رکنا نہیں کچھ بھی, وہاں تک بات نہیں جانی چاہیے. اچھا, کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تو دلیر اور اکھا بند کر کے بٹن دبا دیتے ہیں, اور دھمکیاں بھی کبھی کبھی ایسی آتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اڑا دیں گے, ہم دیکھ لیں گے. انپریڈکٹیبل ہے. ابھی یہ بھی نہیں جی, آپ انڈس واٹر پانی روک کے تو دیکھیں, جی, ہم اڑا دیں گے تمہیں. جی, یہ ابھی جو کانفرنس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, ایگزسٹینشیل ایشو, اب نے کتنی دفعہ کہا ہے ایگزسٹینشیل ایشو ہوا تو ویل یوز نیوکلیئر ویپنز. تو یہ بھی ایک ڈر ہے کہ جی ٹھنڈا کرو. اب آپ نے دیکھا نجم سیٹھی کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر نیوکلیئر وار بھی شروع کر سکتے ہیں اور ڈیسپریشن میں. تو اس میں عاصم منیر ہی نہیں, یہ پاکستان کی ملٹری کی ڈے 1 سے دیکھیں, اینڈ آف دا ڈے کیا اگر کوئی پاکستان انڈیا سے جنگ میں آ جاتا ہے, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کی سروائیول خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو کیا پاکستان ایٹم بم یوز نہیں کرے گا کہ ہم تو مر رہے ہیں, چلو یار اب جا ہی رہے ہیں, مرتے مرتے انڈیا کا تو نقصان کر کے جائیں. تو یہ ہے کہ یہ خالی عاصم منیر کا فیصلہ نہیں ہے, بلکہ پوری ملٹری لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ ایٹمک وار شروع ہو سکتی ہے. ایٹم بم پاکستان اس کو برانڈ کرتا ہے اسلامک ایٹم بم, لیکن ایٹم بم بنانے کا اونلی 1 پرپس تھا انڈیا. ایٹم بم کا ٹارگٹ نہ اسرائیل تھا نہ کوئی اور تھا, یہ سمپل انڈیا تھا, اور آج تک ہے. اب عزیز دوستو, نجم سیٹھی اسی پروگرام میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ آپریشن سندور فیل کیوں ہوا. فیل سے مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کے انڈیا نے بے شمار ایئرپورٹس اور کافی نقصان دیے پاکستان کو, کیجویلٹیز بھی ہوئیں. فیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان توڑ نہیں دیا, انڈیا نے پاکستان کے پورے پاکستان پہ تباہیاں نہیں مچائیں وغیرہ وغیرہ. چیزیں اس حد تک جا سکتی تھیں, لیکن ایک تو یہ کہ پاکستان کو چائنا اور ترکی کی ٹوٹل سپورٹ حاصل تھی. ٹوٹل سپورٹ سے مطلب یہ نہیں کہ وربل, باقاعدہ چائنا خاص طور پہ پوری ٹیکنالوجی شیئر کر رہا تھا, اپنی پوری سیٹلائٹ حساب کتاب سے انڈیا کی فوج کی موومنٹ, پھر ہیکنگ میں چائنا نمبر 1 ہے, تو ہیکنگ کر کے کئی انڈین ہائرارکی کی ڈسکشنز وغیرہ شیئر کی پاکستان کے ساتھ. پھر ہتھیار کی بہت زبردست سپلائی جاری رکھی. دوسری طرف ترکی نے ڈرونز کی سپلائی بہت زبردست طریقے سے کی. تو اس جنگ میں بھارت کو ایک طرف تو چائنا اور ترکی اور پاکستان ان تینوں کے خلاف لڑنا پڑا, اور اس کے باوجود بھارت نے جو شروعات کی تھی وہ بالاکوٹ والے حساب کتاب کی تھی, یعنی بالاکوٹ میں ایک ٹیررسٹ کیمپ پہ ایئر اسٹرائک کیا, بات ختم ہو گئی. اب یہ پہلگام والے واقعے میں بھی ٹارگٹ مرید کے اور جو دوسرے ٹیررسٹ کیمپس تھے بڑے لیول پہ وہ تھے, اور وہ انہوں نے پہلے 2-3 گھنٹوں میں اچیو کر کے ختم بات. اس کے بعد جب پاکستان نے ریٹیلیشن کیا تو پھر ڈیفینیٹلی انڈیا نے کرارا جواب دیا, اور ایسے میں پھر امریکہ بھی آ گیا. اب انڈیا کے لیے مناسب ظاہر نہیں تھا کنٹینیو کرنا جنگ کو. ڈپلومیٹیکلی امریکہ کے ساتھ آپ اپنے تعلقات خراب کریں گے اگر
آپ ان کی بات نہیں رکھتے جنگ روکنے کی. دوسری طرف چائنا ترکی آپ کب تک اپنے آپ کو, تو بہتر تھا جو ٹارگٹ تھا انیشیل وہ اچیو کر لیا. اب عزیز دوستوں ایسے میں ایک اور جو سچویشن ارائز ہوئی ہے وہ بلوچستان میں ابھی جو زیارت کے علاقے میں جو پولیس والے مار دیے, پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر کے ان کے سارے ہتھیار بھی چھین لیے, ان کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں, پاکستان کی طرف سے گولیاں سپلائی نہیں ہو رہی تھیں, کوئی پیچھے اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے تو کوئی ان کی مدد کرنے یا پیچھے کوئی بیک اپ کوئی کچھ بھی نہیں. تو اس چیز سے یہ ہے کہ پولیس والے پھر اتنے مارے گئے, 30 میرا خیال ہے ٹوٹل مارے گئے. اس میں کیا رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ ایک کوئی منسٹر ریزائن کرے؟ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی سرکار ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, ہوم منسٹر ہے کوئی, کیونکہ پولیس کا معاملہ ہے نا, تو پولیس تو بلوچستان سرکار کی ہے. کسی نے ریزائن کیا؟ پولیس والوں نے 12 بجے بتایا کہ ہمارے پاس گولیاں بارود ختم ہو گیا ہے, لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اور اس کے 2-3 گھنٹے بعد تو ڈی سی وغیرہ نے تو فون اٹھانا ہی بند کر دیا. تو پھر آپ کے لیے کون جان دے گا بھائی اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے؟ اور جواب میں اگر ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اسپیچ سننی ہے کہ انڈیا ذمہ دار ہے, انڈیا افغانستان میں یہ کر رہا, آپ کو سب کچھ پتہ ہے. انڈیا کو سب کچھ پتا تھا کہ مرید کیسے ساری چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں, انڈیا نے ٹھک کر کے مرید کے پہ ٹارگٹ کیا. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. آپ افغانستان میں ہاسپٹلوں پہ حملے کر رہے ہو, آپ اسکولوں پہ حملے کر رہے ہو, آپ عام سویلینز کے اوپر حملے کر رہے ہو. آپ ان ٹھکانوں پہ کیوں حملے نہیں کر رہے جو انڈیا وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے؟ تو یہ پرائم منسٹر کی میں اسپیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے دیکھنے کی تو دیکھیے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان, فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے. 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا, اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس حوالے سے افواج پاکستان کے کڑیل جوانوں افسروں نے قربانیاں دی ہیں, اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا لا انفورسنگ ایجنسیز نے اور عام نہتے شہریوں نے. الحمدللہ پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے, اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہیں, اور دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ یہ قربانیاں جلد سے جلد اپنا رنگ لائیں گی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے. ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو, ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں, اسلحہ مہیا کر رہے ہیں. افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں کے پی میں, اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا
خاتمہ کرنا ہے. اور یہ ہمارے جو مخالفین جو ہیں، یہ دہشت گرد، یہ فتنہ الخوارج، ان کا جو مذموم عزائم وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عزت عطا فرمائی ہے عالمی افق کے اوپر، چاہے وہ ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ پچھلے سال مئی کی جنگ ہے 4 روزہ مارک حق، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم اپنی کمال مہربانی سے جو عزت دی ہے، وہ نہ صرف دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی اپنی جو گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام وسائل